बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और इमरान खान को अडयाला जेल में भी जहर दिए जाने का मामला सामने आ गया है। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर और एक साबिक कोर कमांडर की अहलिया, उनका मामला क्या है वो खबर आपको बताएंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ ने कोर्ट मार्शल की खबर सुना दी है। ये बड़ी खबर है, किसका कोर्ट मार्शल होने जा रहा है और आर्मी चीफ ने ये खुशखबरी किसको सुनाई। ये खबर किन के लिए बहुत बुरी खबर है और किन के लिए बहुत अच्छी खबर है। शेर रशीद का भतीजा, मुलाजम और ड्राइवर, ये तीनों अफराद को रिहा कर दिया गया, जबकि शेर रशीद हनूज बंद है, कैद है, गिरफ्तार है, अल्लाह जाने। लेकिन अदालत ने ये ऑर्डर किया कि एक हफ्ते में शेर रशीद को बाजियाब कराया जाए, पेश किया जाए, वरना सारी पुलिस में पुट्ठा टंग देंगे। तो लाहौर हाईकोर्ट में दो दरखास्तें दायर हैं। इनमें एक शेर रशीद की बाजियाबी के लिए है, दूसरी फ़ारूक हबीब की बाजियाबी के लिए है। लाहौर हाईकोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है उसमें जस्टिस सदाकत अली खान ने शेर रशीद की हिरासत के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत की और पूछा कि वो लोग कहाँ हैं जो शेर रशीद के साथ गिरफ्तार हुए थे, आप लिख कर देंगे या शेर रशीद को पेश करेंगे। तो अदालत को बताया गया कि शेर रशीद के साथ जो बाकी के लोग हैं उनको रिहा कर दिया गया है और अदालत मज़ीद 15 दिन का वक्त दे तो शेर रशीद के मामले में आपको कोई अच्छी खबर सुनाएंगे। तो अदालत ने आरपी और रावलपिंडी को एक हफ्ते की मोहलत देते हुए कहा कि अगर एक हफ्ते में शेर रशीद अदालत में पेश ना किए गए तो फिर जितने पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ FIR काटी जाएगी। इसके अलावा बड़ी अदालत कल फिर लग रही है और ये मंजर पूरे पाकिस्तान को दिखाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत कल होने जा रही है। केस के हवाले से जस्टिस काजी फायद ईसा ने एक बड़ा हुक्मनामा भी जारी किया है और जो आखिरी समाअत हुई थी उसका 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसमें ये कहा गया है कि फैज़ाबाद धरने के हवाले से जिसके पास जो भी मालूमात हों वो सामने लाई जाए। तहरीर हुक्म में ये भी कहा गया कि अदालत सब फरीकैन को हक़ाइक़ बताने के लिए एक मौका और दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस की जो 28 सितंबर को समाअत हुई थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। ये हुक्मनामा जो है वो जस्टिस काजी फाइसा ने खुद तहरीर किया है। तो अब इसी केस की कल दोबारा समाअत हो रही है और जिसे बराह रास्त दिखाने का फैसला भी किया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए टिकट बुक करवा ली गई है। परवाज़ की लाहौर लैंडिंग का शेड्यूल और दीगर तफसीलात सामने आ गई हैं। शेड्यूल के मुताबिक नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जहां से वो पाकिस्तान आएंगे। ज़राए के मुताबिक 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की अबू धाबी से लाहौर रवानगी के लिए इत्तेहाद एयरवेज़ की परवाज़ 243 की बुकिंग करवा ली गई है और ये बिज़नेस क्लास है और शाम 6:25, तो ये प्रवास शाम 6:25 पर लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। और नवाज शरीफ के साथ बहुत से लोग आ रहे हैं, जिनमें उनके स्टाफ, उनके मुशीरान और कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं। तो पूरा एक जहाज़ भरकर पाकिस्तान आ रहा है। तो नवाज शरीफ पूरे डंके के साथ, डंके की चोट पे पाकिस्तान वापसी के लिए अब उन्होंने टिकटें बुक करा ली। इससे पहले ये भी इतलात है कि वो शायद सऊदी अरब का दौरा करें और किसी और मुल्क भी जाए, लेकिन वो लंदन से सीधे अबू धाबी आएंगे और अबू धाबी से सीधे पाकिस्तान, और पाकिस्तान में वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद, यानी लाहौर में इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए जाएंगे। तो ये पूरी शेड्यूल उनका सामने आ गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं खान साहब के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस के हवाले से। आज खान साहब की दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर थी, तो ट्रायल का बाकायदा आगाज़ हो गया है। अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को नोटिस जारी कर दिए है और उन्हें बाकायदा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। तो साइफर केस का चलान जमा होने के बाद केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया है। इसके अलावा इमरान खान की एक दरख्वास्त जमानत है, उसके हवाले से भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और चूँकि FIA ने दरख्वास्त की हुई कि इस केस की इन कैमरा समाअत की जाए, तो इमरान खान की दरख्वास्त जमानत को इन कैमरा सुनना है या ओपन गवर्नमेंट सुनना है, इस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। तो इस केस में दौरान समाअत शाह महमूद खाबर जो कि प्रोसिक्यूटर है FIA की तरफ से, उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ मवाद ऐसा है
کچھ بیانات ایسے ہیں جسے پبلکلی سامنے نہیں رکھا جا سکتا یا پبلک میں بیان نہیں کیا جا سکتا، دوسرے ممالک سے متعلق بیانات بھی عدالت کے سامنے رکھنے ہیں، تو ایسے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اوپن کورٹ میں سامنے لانے سے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس دوران عدالت نے بھی ایک سوال پوچھا کہ ٹرائل کا معاملہ الگ ہے، کیا ضمانت کی سماعت بھی ان کیمرہ ہو سکتی ہے؟ اس پر وکیل نے کہا مجھے اس حوالے سے معلوم نہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے کا عندیہ دیا۔ تو خان صاحب کا جو سائفر کیس ہے یہ بھی ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھانے کا اشارہ دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ لائیو اسٹریمنگ ضرور ہوگی، ہم نے یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا ہے، کورٹ کی کارروائی براہ راست بھی ہوگی اور اس پر کمیٹی کام بھی کر رہی ہے۔ تو اس پر جو ہے عدالت نے اب یہ فیصلہ محفوظ کر لیا کہ کیا سماعت ان کیمرہ ہونی ہے یا اوپن کورٹ میں ہونی ہے۔ اگر تو سماعت ان کیمرہ ہوگی تو پھر یہ لائیو اسٹریم نہیں ہوگا، اور اگر فیصلہ کیا گیا کہ سماعت اوپن کورٹ میں کی جائے گی تو پھر عمران خان کا یہ سائفر کیس جو ہے یہ براہ راست ٹیلی ویژن پر دکھایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو ایک بڑا کیس ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس، اس کو براہ راست دکھانے کا تجربہ کر چکی ہے، اور کل بھی اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے دو بڑے کیسز ہیں، لیکن جو اہم خبر ہے وہ خبر ہے عمران خان صاحب کی حوالے سے جو ان کی اہلیہ نے درخواست دائر کی ہے۔ بشرا بی بی نے عمران خان کی جیل میں سیکورٹی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ عمران خان کو جیل میں زہر دیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو عمران خان جب جیل میں نہیں تھے، باہر تھے، تب بھی ان کے حوالے سے ہمیشہ ایسی ہی فضا تیار کی جاتی تھی کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان کو مارا جا سکتا ہے۔ خود عمران خان نے کچھ ویڈیو بنا کے بقول ان کے انہوں نے ریکارڈنگ کر رکھی ہے کہ کون انہیں قتل کر سکتا ہے، کون ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ وہ جلسوں میں بھی یہ بتا چکے ہیں کہ ان کو اگر زہر دیا جائے گا تو فلاں فلاں بندہ اس میں انوالو ہوگا۔ اب وہ جیل میں ہے، سیکورٹی میں ہے، اس سے پہلے اٹک جیل میں تھے تو وہاں بھی ان کی ہائی پروفائل سیکورٹی تھی، وہاں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اور خان صاحب کو زہر دینے کے حوالے سے جو خدشات بتائے جاتے ہیں کہ جی خان صاحب کو سلو پوائزننگ کی جا سکتی ہے، تو خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر فیصل جو شوکت خانہ میں ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد مشیر صحت بھی رہے، وہ جا کے ان کا طبی معائنہ بھی کر چکے ہیں جیل کے اندر۔ تو اسی طرح کا ایک جواز بنا کر ڈیالہ جیل میں بھی خان صاحب کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کی جو راہ ہے وہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ویسے کوئی حرج نہیں ہے، عمران خان صاحب کو گھر کا کھانا مل جائے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ اٹک جیل میں پیش آیا تھا، تو گھر کے کھانے کی فرمائش کی گئی تھی، اور پھر پتہ چلا کہ جی عمران خان کی جو فرمائش ہے وہ تو ظاہر ہے جو ان کے کھانے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ان کو جیل میں مرغن غذائیں فراہم کی گئیں، بکرے کا گوشت، یخنی، سوپ، جو انہوں نے مانگا، اسپیگٹی ان کو بنا کے دی گئی۔ تو اب عمران خان کو بھی اڈیالہ جیل میں بھی ان کو اچھا کھانا یا گھر کا کھانا فراہم کرنے کے لیے یہ کہا گیا جی کہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے۔ ویسے اس کے بغیر بھی اگر درخواست دی جاتی کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہے، ہائی پروفائل قیدی ہے، تو ان کا یہ استحقاق ہے کہ ان کو گھر کا کھانا فراہم کیا جائے، لیکن یہ زہر پا کے جڑی سنسنی پھیلاندے نا، یہ وہ پی ٹی آئی کا جو ہے نا فوٹے ہے، یہ ان کا ٹریڈ مارک ہے کہ انہوں نے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ سنسیشن پھیلا دینی ہے اور ایک سنسنی پھیلا دینی تاکہ لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ اتل پتل ہوتے رہے، لوگ کام اینڈ کول نہ ہو سکیں، لوگ سمجھ نہ سکیں، تو یہ ان کو اور زیادہ فکر اور تردد میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ کہا گیا کہ جی کسی ذمہ دار میڈیکل افسر کے ذریعے عمران خان کو خالص خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جائے، ملاوٹ زدہ خوراک ان کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اب خان صاحب کا معاملہ یہ کہ انہوں نے گھر میں بکریاں رکھی ہوئی تھی جو انہوں نے اپنے سانسوں میں بھی ڈکلیئر کی، تو وہ بکریوں کا دودھ پیتے ہیں، خالص دودھ پیتے ہیں، مٹن اچھا خاصا کھاتے ہیں، چکن دبا کے کھاتے ہیں، انڈے وہ 2 درجن کھا جاتے ہیں، تو یہ ان کی خالص خوراک ہے۔ اب جیل میں وہ قیدیوں والا کھانا مل رہا ہے تو اس پر انہیں تشویش ہے، تو ہونی چاہیے۔ بشرا بی بی نے موقف اختیار کیا کہ وزیر اعظم کو جیل مینول کے مطابق سہولیات نہیں دی جا رہی جس کے وہ حقدار ہیں، انہیں جیل میں واک اور ایکسرسائز کی سہولت بھی نہیں دی جا رہی، تو ان کو یہ سہولت بھی فراہم کی جائے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا انگلی کسی کو آپ پکڑوائیں تو پورا بازو کھینچ لے، تو اصل درخواست یہ کہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے، اور مطالبات کیا ہے کہ ان کو اعلیٰ نسل کا یعنی جو دمبا ہے یا بکری ہے وہ ذبح کر کے کھلائی جائے، اسی لیول کا جو ہے وہ خالص دودھ دیا جائے، خالص خوراک عمران خان صاحب کو دیو، ان کو جم دیا جائے، ٹرینر دیا جائے، ایکسرسائز کرنے کے لیے فیسلٹی دی جائے، تو یہ سب ان کو مل جائے گی۔
جلدی مل جائے گی کیونکہ بڑا فیصلہ آنے والا ہے. سائفر کیس کی جو بنت ہے یا جو اس کا جو ٹرائل ہے وہی بتا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف سائفر کیس کا فیصلہ آیا ہی چاہتا ہے اور اس میں ان کی بچت کے کوئی راستے نہیں ہے. ضمانت تو بڑی دور کی بات ہے. ہاں سب کو اس کیس میں سزا ہونا تقریباً طے ہے اور اس کے بعد پھر ان کو جیل میں بی کلاس کی سہولت بھی مل جائے گی. تو یہ ساری جو سہولتیں بتائی جا رہی ہیں ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں وہ بھی مل جائیں گی. اب اس کے ساتھ جو ایک حاضر سروس بریگیڈیئر کی کہانی اور ایک سابق کور کمانڈر کی اہلیہ کا معاملہ ہے وہ قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے. اور ہائی کورٹ میں فوج کے ایک حاضر سروس بریگیڈیئر اختر سبحان ان کو کچھ روز پہلے کوئٹہ سے گرفتار کیا گیا تھا. ان کی گرفتاری کے خلاف ان کی اہلیہ عمیرہ سلیم نے درخواست دی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. وہ درخواست لاہور ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے. درخواست میں چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کے شوہر کو حبس بے جا میں رکھا گیا تو انہیں بازیاب کرایا جائے. تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے اس پٹیشن کو یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ چونکہ اس کیس میں وزارت دفاع کے لوگ پیش ہوئے تھے, ملٹری کے آفیشل پیش ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ اس افسر کو باقاعدہ چارج شیٹ کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے. تو فوج کی طرف سے باضابطہ گرفتاری کے بعد یہ پٹیشن قابل یعنی سماعت نہیں رہی کیونکہ یہ پٹیشن تھی حبس بجا کے حوالے سے. اب یہ جو بریگیڈیئر اختر سبحان ہے یہ ایڈمنسٹریٹر تھے ڈی ایچ اے کوئٹہ کے. ان کے اوپر بہت سارے یعنی کرپشن کے الزام ہیں. یہ کافی عرصہ ڈی ایچ اے کوئٹہ کے ایڈمنسٹریٹر رہے اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ کرپشن کے معاملات میں ہوئی. یہ حاضر سروس جج ہیں. تو وزارت دفاع نے یہ تسلیم کیا کہ سبحان اختر جو ہے فوج کی تحویل میں ہے. تو اب اگر انہیں کسی غیر قانونی حراست میں رکھا ہوتا تو عدالت اس کے اوپر کارروائی کرتی. تو یہ کیس جو ہے وہ انہوں نے یعنی عدالت نے پٹیشن خارج کر دی ہے. تو کوئٹہ سے ایک بڑے افسر کی فوجی افسر کی جو گرفتاری ہے اس نے کافی معاملات کو یعنی فلیئر اپ کر رکھا ہے. تو اس کے علاوہ ایک سابق کور کمانڈر ہیں, ان کی اہلیہ ہے روبینہ جمیل. یہ وہ ہے جو کہ پی ٹی اے کی ان خواتین کے ساتھ گرفتار ہوئی تھی جن کو پچھلے دنوں عدالت نے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا انسداد دہشت گرد کی عدالت نے, لیکن پھر دوبارہ ان کی گرفتاری ہوئی. 5 خواتین تھیں جن کو عدالت نے ضمانت پر رہا کیا تھا. 4 خواتین دوبارہ گرفتار ہو گئی تھی جن میں صنم جاوید اور باقی کی جو دوسری خواتین شامل ہیں. روبینہ جمیل ان کو شادمان مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا. اس پر حکومت نے ایک درخواست دائر کی ہے اور اس درخواست میں کہا گیا کہ روبینہ جمیل کو جو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے شادمان مقدمے سے ڈسچارج کیا ہے وہ معاملہ درست نہیں ہے. روبینہ جمیل سنگین دفعات کے تحت درج مقدمے میں ملوث ہیں. تو جو عدالت کا فیصلہ ہے یہ واپس کیا جائے. تو عدالت نے اس درخواست کو انٹرٹین کیا ہے اور روبینہ جمیل سے جواب طلب کر لیا ہے. ویسے تو یہ کیس جو ہے اس میں روبینہ جمیل ڈسچارج ہو چکی ہیں, وہ رہا ہو چکی ہیں, گھر جا چکی ہے, لیکن ان کی رہائی کے فیصلے کے خلاف حکومت جو ہے وہ عدالت میں چلی گئی ہے. اب اس پہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پی ٹی اے کی جو باقی خواتین ہیں وہ بھی اسی قسم کے مقدمات میں اسی قسم کے الزامات کے تحت قید ہیں تو ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. لیکن یہ روبینہ جمیل چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ ادارے کے سابق افسر کے ساتھ ہے, یہ رہا ہو گئی ہے. تو اسی اعتراض کی بنیاد پہ اب حکومت جو ہے اس فیصلے کے خلاف گئی کہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے, پر ہٹ کے تھے وہ معاملہ نکل گیا. تو ایک اور بڑی خبر اس کے ساتھ آئی وہ آرمی چیف حافظ عاصم منیر کے حوالے سے آئی اور یہ کہا گیا کہ اسمگلنگ میں اگر کوئی فوج کا شخص بھی انوالو ہوا تو اس کے خلاف کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی بلکہ اس کا کورٹ مارشل کیا جائے گا. تو وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے آج پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بتایا کہ کسی بھی شخص کے لیے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اگر وہ اسمگلنگ میں ملوث ہے تو اس کے خلاف کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اس میں صرف سویلین لوگ ملوث نہیں ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس میں سیکورٹی فورسز ملوث نہیں تھیں. تو ایک بڑا اعتراف ہے, پہلی مرتبہ حکومتی سطح پر یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ یہ جو کوئٹہ میں اسمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس میں جو ہے وہ فوج کے کچھ حاضر سروس افسران ملوث ہیں اور ان کے خلاف باقاعدہ انکوائری ہو رہی ہے. یہ ان کا موقف ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کو آرمی چیف نے یہ کنوے کیا ہے ایک میٹنگ کے دوران. وہ کہتے ہیں میں اس میٹنگ میں شریک تھا جس میں انہوں نے سب کے سامنے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ جو لوگ بھی اسمگلنگ میں ملوث ہوں گے یا کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہوں گے ان کے نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ انہیں باقاعدہ جیل میں بھیجا جائے گا.
تو یہ ایک حکومتی سطح پہ اس بات کا اعتراف کرنا کہ یہ جو اسمگلنگ ہو رہی تھی، یہ جو بڑے پیمانے پر پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس میں جو کوئٹہ کے اندر یا بلوچستان کے اندر جو فوج کی کمان ہے اس کے کچھ لوگ ملوث ہیں۔ تو اب اس شک کے دائرے میں بہت سے لوگ آ گئے ہیں، ان میں وہ جو صدرن کمانڈ کے کور کمانڈر ہے جنرل آصف غفور، وہ اس سارے معاملے کو ظاہر ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اگر ان کے نیچے کوئی شخص کرپشن میں ملوث پایا گیا، اسمگلنگ میں ملوث پایا گیا، تو کیا اس کارروائی کا اس کا دائرہ یا اس کا اثر ان تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے یہ افواہیں چل رہی ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی کسی قسم کی انکوائری چل رہی ہے، لیکن فوج کی سطح پر اس بات کی کوئی یعنی اشارہ نہیں ہے، بلکہ پی ٹی آئی کے لوگ تو الٹا جنرل آصف غفور کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے، اور وہ بڑی وجہ فاروق حبیب کی گرفتاری ہے۔ وہ بلوچستان میں گوادر کے علاقے سے برآمد ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہاں پہ اپنے پرانے محسنوں کے پاس تھے، اور ان پرانے محسنوں نے ہی ان کی مخبری کی ہے، تو پھر اشارہ سمجھ جو تو وہ توپوں کا رخ جو ہے وہ اب ان کی جانب ہے۔ اب وہاں پہ بہت سے لوگوں کا انکوائری ہو رہی ہے، تو اب انکوائری کس کس کے خلاف ہو رہی ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ شک کے دائرے میں تو سارے آ جاتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کور کمانڈر کے خلاف بھی جو صدرن کمانڈ کو ہیڈ کرتے ہیں ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہو۔ یہ بات کوئی یعنی مانے یا نہ مانے، مگر کسی حد تک یہ تاثر موجود ہے کہ جو صدرن کمانڈ کی جو کمانداری ہوتی ہے، یعنی اس کی جو سربراہی ہوتی ہے، اور کراچی کا جو لالو کھیت کا تھانہ ہوتا ہے، یہ دونوں بڑے منافع بخش عہدے ہیں۔ یعنی اگر کوئی وہاں پہ لگ جائے تو پھر اسمگلنگ جو ہے وہ دھڑ دھڑ ہوتی ہے، اور آج وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اونٹوں پہ نہیں ہو رہی، یہ باقاعدہ ٹرکوں کے ذریعے ہو رہی ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے وہ ٹرک ہیں جو کہ اسمگلنگ کا مال لے کے جا رہے ہیں، آج بھی کچھ پکڑے گئے ہیں۔ اور ہمیں یاد آ گیا وہ ایک زمانے میں 50-50 آیا کرتا تھا، تو اس زمانے میں اسلحے کے حوالے سے کمپین چل رہی تھی کہ پولیس تلاشی کیسے لیتی ہے، اور پولیس کی تلاشی لینے کا انداز کیسا ہے، اور اس کے باوجود مجرم جو ہے وہ کیسے بچ جاتے ہیں۔ تو ایک کامیڈی اسکٹ میں ماجد جہانگیر اور اسماعیل تارا جو ہے وہ ٹیکسی میں جا رہے ہوتے، توپ انہوں نے ٹیکسی کے اوپر رکھی ہوتی ہے، اور پولیس والے جو ہے وہ گاڑی روکتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں دونوں اشخاص کی، اور کچھ نہیں ملتا، اور گپے مارتے ہیں، سگریٹ سلگاتے ہیں اور چل نکلتے ہیں۔ تو جو اتنی بڑی توپ اوپر پڑی ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی، تو وہ اگنور موڈ تھا کہ پولیس کس طرح اس کو اگنور کرتی ہے اور اپنا فرض بھی ادا کرتی ہے۔ تو اسی طرح سرحد کے اوپر بھی لوگ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن اگنور موڈ پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ معاملہ رک گیا ہے، اس کی وجہ سے ڈالر دیکھیں یعنی 287 سے نیچے بھی گر گیا ہے ڈالر اس وقت، جو ہے وہ پچھلے 3-4 مہینوں میں لوس پوزیشن پہ چلا گیا۔ پریویس گورنمنٹ میں جو ایک انفلیشن آئی ہوئی تھی اس سے بھی یعنی کافی کم ہو گیا۔ تو یہ ایک بڑا یعنی میں کہتا ہوں انقلابی کام ہے۔ اگر حافظ جی کو 2-4 بندوں کو لٹکا دینا چاہیے ادارے کے اندر، کرپٹ لوگ تو ہے نا، وہ مان بھی چکے ہیں، اگر وہاں سے 2-4 لوگ نکلتے ہیں ان کو لٹکایا جائے گا تو یہ پورے پاکستان کو کان ہو جانا چاہیے۔ یہ جو بڑے وارئر بنتے پھرتے ہیں نا، جو بڑی انسانی حقوق اور یہ وہ سارے ان کے کان جو ہے وہ لال ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اچھا کام بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ لوگوں کو خدشات بھی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی ہائیبریڈ رجیم ہے، جس طرح کی عمران خان صاحب کی رجیم تھی، جس طرح پچھلے 16 ماہ کی رجیم تھی۔ تو بہرحال یہ آج کی کچھ عام خبریں تھیں عمران خان کے حوالے سے۔ اب کیا ہوگا تو یہ بہرحال کچھ تو یہ اہم خبریں تھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال۔